روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان۔ یہی کہتی ہوں میں آپ کو روز، گڈ مارننگ پاکستان، اور اس امید کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کرتی ہوں کہ آپ کے دن کو بہتر، خوبصورت، بھرپور بنا سکوں۔ لیکن ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی یاد ہمیں ہمیشہ افسردہ کر دیتی ہے۔ ہمارا جب بھی کوئی پیارا جس دن بھی ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے اور پھر وہ
साल घूम के दोबारा वो दिन वापस लेकर आता है तो हम वैसे ही अफसरदा हो जाते हैं जैसे उस दिन हुए थे जब वो प्यारा हमारा हमें छोड़ कर गया। आज 16 दिसंबर उन माँ बाप के बच्चों को बिछड़े हुए 2 साल हो गए, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए ख्वाब देखे थे। कोई माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती थी, कोई माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती थी, कोई माँ अपने बच्चे को बैंक का ऑफिसर बनाना चाहती थी, मगर उन माँ बाप के ख्वाब 2 साल पहले चकनाचूर कर दिए गए। 2 साल पहले माँ हंसना भूल गई, बाप सुकून से सोना भूल गया, बहन खुशियां मनाना भूल गई और भाई खेलना भूल गए। पूरे ख़ानदान पर एक सख्ता सतारी हो गया और ये हर साल इसी दिन सख्ता तारी हो जाता है। चाहे ये साल इसी तरह बीतते जाएंगे और शायद हम और आप अपने कामों में मसरूफ़ होते जाएंगे, मगर जैसे जैसे वो माँ बाप अपनी औलाद के दोस्तों को बढ़ता हुआ, अच्छा काम करते हुए, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए देखेंगे, उन्हें अपने बच्चों की याद सताएगी और ज़्यादा शिद्दत से सताएगी जब वो हिसाब लगाएंगे अब वो 20 साल का होता, अब वो 25 साल का होता, अब हम उसकी शादी कर रहे होते, अब उसके बच्चे हो रहे होते। ये सारी याद उन्हें उनकी कब्र तक सताती रहेगी, सताती रहेगी, सताती रहेगी और पता नहीं कौन सा ऐसा दिन होगा जब वो सुकून की नींद सो पाएंगे। माँ बाप औलाद को कहते हैं कि हमारी मैयत को कंधा तुम देना, मगर इन माँ बाप ने अपने बच्चों की मैयत को कंधा दिया है और इससे बड़ा दुख इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपके सामने बड़ी खुशी के प्रोग्राम लेकर आती हूँ। किसी दिन दुख होता है तो दूसरे दिन से कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि आप लोगों का दुख भुला सकूँ। कोई सानेहा होता है तो कोशिश करती हूँ कोई लाइटर मूड के प्रोग्राम लेकर आऊँ ताकि जो आवाम है जिस तकलीफ़ से गुजर रही है उनकी तकलीफ़ थोड़ी कम कर सकें कि सुबह सुबह का मौका है। लेकिन कभी कभी ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं और मशीन नहीं है कि स्विच इस तरह ऑन हो गया और स्विच इस तरह ऑफ़ हो गया, मगर हमें अपने स्विच ऑन और ऑफ़ करने पड़ते हैं क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम यहाँ अच्छे पैगामात फैलाते हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं और कभी कभी आँख में आंसू भी ले आते हैं। पता नहीं ये दिसंबर जब भी शुरू होता है मेरा दिल हौलना शुरू हो जाता है और ये मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। उस वक्त से हो रहा है जब से आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ ये सानेहा हुआ। कहते हैं कोई दिन कोई महीना बुरा नहीं होता, मगर आपकी ज़िंदगी में कुछ तल्ख यादें ऐसी होती हैं जो उस दिन को या उस महीने को बुराई में कन्वर्ट कर देती हैं या आपका दिल दहलाने में कन्वर्ट कर देती हैं। दिसंबर शुरू हुआ, दिल घबराना शुरू हुआ एक माँ के तौर पर। बच्चों को और ज़्यादा सिक्योरिटी देने लगे, स्कूल खुद छोड़ने जाने लगे। फिर स्कूल वालों से जाके पूछा सब सही है ना, आपके सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं ना। हर माँ का दिल दहलना शुरू हो जाता है दिसंबर शुरू होते ही। और फिर इस दिसंबर ने हमसे एक बहुत कीमती चीज़ छीन ली। हमारे जुनैद भाई जो 15 दिन पहले यहीं थे, कोई सोच भी नहीं सकता। 1 हफ्ता गुजरा उनके इंतकाल को। कल उनकी तदफीन हुई और जब तदफीन टीवी पे चल रही थी और जब उनके बेटे ने कब्र की मिट्टी को उठा के छूमा, आँख से आंसू रुके ही नहीं, थमे ही नहीं। जवान बच्चे ने, जिसने ये सोचा भी नहीं था कि उसके सर से बाप का साया इतनी कम उम्री में चला जाएगा, उसने ना जाने कैसे अपने बाप की मिट्टी को उठा के चूमा होगा। और जुनैद भाई की तदफीन देखकर वहाँ पे जो अवाम का मजमा था वो देखकर ऐसा लगा किसी शहजादे का इंतकाल हुआ है।
जुनैद भाई हमारे शहजादे थे, वो दिल के शहजादे थे। जुनैद जमशेद शहीद जब जहाँ बैठते थे उनके हर सू रौनक फैल जाया करती थी, उनकी आंखों में वो चमक, उनका वो नूरानी चेहरा अभी भी हमारे आंखों में गोल गोल घूमता है। वो यहाँ नहीं है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो हैं। उनकी बोलती हुई तस्वीर जब हमारे सामने आती तो ऐसा लगता है कि अभी वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बहुत आला मकाम अता फरमाए, और उनके साथ इस साने में जो भी लोग शहीद हुए, मैं तो उनको भी शहीद कहूँगी, वो अपने कामों पे निकले हुए थे और घरों के चिराग रोशन करने, घरों के चिराग रोशन किए हुए थे उन्होंने, वो सब घरों के चिराग बुझ गए। ऐसे ऐसे लोग उस फ्लाइट में थे जिनकी कहानियाँ जब हमने बाद में सुनी तो दिल हमारा तकलीफ़ से जैसे फटने लगा। वो एरोस्टेस जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो पायलट जिनकी छोटी सी 3 बेटियां थी, और ऐसे बहुत सारे लोग उस फ्लाइट में उनके साथ शामिल थे। आज हम यहाँ बैठे हैं ये याद करने के लिए कि इस दिसंबर में हमने क्या क्या खोया। या अल्लाह ताला, ये बहुत मुबारक महीना है रब्बिउल अव्वल का। इस महीने में लोग शादियाँ करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस महीने को इस तरह हमेशा खुशियों से भरपूर रखना, कोई गम किसी के करीब भी ना आने पाए। अल्लाह ताला जुनैद भाई के घर वालों को, उस साने में इंतकाल कर जाने वाले लोगों के घर वालों को सब्र की तलकीन अता करे। आज आप देखेंगे तो हर चैनल पर जुनैद भाई की फैमिली का कोई ना कोई मेंबर मौजूद होगा, क्योंकि कल जब उनकी तदफीन के बाद ज़ख़म एकदम दोबारा हरे हो गए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जुनैद भाई को आज याद करें। और आज 16 दिसंबर है, आज उन बच्चों को भी याद करने का दिन है जो 2 साल पहले अपनी खूबसूरत सी दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। ऐसा लगता है कि दुनिया की रौनक कम हो रही है, एक एक करके हमारे वो पर्सनालिटीज़, वो शख्सियत जाती जा रही हैं। ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ ARY से जैसे जुनैद भाई चले गए, अमजद साबरी चले गए, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की रौनकें कम होती जा रही हैं। और ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लोग बार बार नहीं पैदा होते। या अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। छोटा सा वक्फ़ा, और आज हमारे साथ जुनैद भाई के छोटे भाई यहाँ होंगे। हम उनसे पूछेंगे जुनैद भाई का बचपन, उनकी जवानी, उनकी मासूमियत, उनकी खूबसूरत के साथ खूबसीरत होने का राज, ताकि हम उनको अपनी यादों में हमेशा बसाए रखें, उनकी कोई अच्छाई अपना कर। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है हमें, रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। मंजूर दुआ करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर
کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یاد پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یاد پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا اور مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں برہم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا منظور دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. شکریہ وسیع. ہمارے ساتھ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جنید بھائی کے چھوٹے بھائی ہمایوں جمشید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے ندا آپ؟ بس تھوڑی سی تکلیف میں ہیں ظاہر ہے. آپ ہم لوگوں سے زیادہ تکلیف میں ہوں گے، لیکن آج ہم پھر سے جنید بھائی کو یاد کریں گے. بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے ان کے بارے میں. ہمایوں بھائی کے ساتھ موجود ہیں جنید بھائی کے دوست مراد صاحب. مراد بھائی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بدلنے میں جنید بھائی کا اہم کردار ہے.
بے شک کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سارم بھائی. سارم بھائی آج بھی کنیکٹڈ ہیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے ساتھ, کے ماں باپ سے, اور ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا پروگریس ہو رہی ہے اور کیا چیز ہو رہی ہے. آج ظاہر ہے دوسرا سال ہو گیا ہے اور برسی ہے ان معصوم بچوں کی. یہاں ہم سب بیٹھے ہیں یہ یاد کرنے کے لیے کہ دسمبر ہم سے بہت کچھ لے گیا. کچھ مہینے ہوتے ہیں بہت کچھ دے جاتے ہیں, لیکن یہ مہینے کچھ لوگوں کے دلوں پر بہت بھاری, یہ مہینہ کچھ لوگوں کے دلوں پر بہت بھاری گزرا ہے. جیسے کہ جنید بھائی کی فیملی کے اوپر گزرا ہے, پاکستان کے اوپر گزرا ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کل ماشاءاللہ تدفین میں اتنی عوام تھی. جنید جمشید بھائی کی تدفین پر, جنید جمشید بھائی شہید کی تدفین پر ایسے لگ رہا تھا جسے کوئی شہزادہ جا رہا ہے. آپ کو, آپ کی فیملی کو obviously ظاہر سکون تو نہیں آ سکتا, لیکن اتنی محبت, اتنا پیار عوام کا دیکھ کر تھوڑا سا صبر شاید ملا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ندا, تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت صبر ملا ہے. میں نے تو بار بار یہ بات کہی ہے کہ میں شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جنید میرا بھائی ہے. مجھے احساس یہ ہوا جس طرح کا میں نے اس کا سینڈ آف دیکھا, اور جس طرح یہ اوور دا پیریڈ آف 9-10 ڈیز وہ مجھے دنیا بھر سے فون آتے, جس طرح لوگ مجھ سے ملتے, اور ایسی میں نے باتیں سننے کو مجھے ملیں, لوگوں سے ملنے کو ملا جو کہ میں نہیں جانتا تھا جنید کی وہ سائٹ کافی حد تک. تو مجھے احساس ہوا کہ میں جنید کا جو یہ کام ہے اس کو تو 10-15% سے جانتا ہی نہیں, 10-15% کے علاوہ میں جانتا ہی نہیں کہ اور کیا کام ہو رہا ہے. تو لیکن یہ 9-10 دن کے اندر کافی دیکھنے کو ملا, اور ایک بات کا مجھے احساس ہو گیا کہ جنید میرا بھائی نہیں ہے صرف, جنید پورے پاکستان کا بھائی ہے. حقیقت جنید بھائی ہمارے بھائی, ان سے جو ملتا تھا ان کے اندر ایک اپنائیت والی اٹریکشن تھی, وہ کوئی نہ کوئی رشتہ ڈیولپ ہو جاتا تھا. ہاں رشتہ. اتنے سارے مجھے لوگوں نے فون کیے کہ میرا بھائی چلا گیا, اتنے ساروں نے فون کیے کہ میرا وہ بیٹے کی طرح تھا وہ چلا گیا. بالکل. اتنے مجھے فون آتے کہ وہ ہمارے اوپر اس کا ہاتھ تھا, ہمارے سر پہ وہ چلا گیا, اور کہاں سے. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جنید خالی پاکستان میں نہیں پوری ہی امت مسلمہ میں کام کر رہا تھا. تو اس سے بڑا ایک دلاسا ملتا ہے. لیکن دوسرا ندا یہ ہے کہ ہم سب کی دوڑ آخرت ہے, ٹھیک ہے. اس دنیا کے اندر تو اگر ہمارا وقت اس طرح گزر جائے کہ ہماری آخرت سنور جائے تو یہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. جنید کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی تھی, یا اللہ مجھے جب موت دے تو اللہ کے راستے میں دے. تو میرے جب بزرگوں سے بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے تعزیت 3 سٹیجز میں کرتے تھے. پہلی سٹیج میں تعزیت کرتے تھے, اور دوسری میں پھر روتے تھے وہ جو ان کا تعلق تھا, اور تیسری میں مجھے کہتے تھے مبارک ہو کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا. بالکل. تو کہنے لگے کہ دیکھو شہید 8 طریقے سے ہوتا ہے اسلام میں, تمہارا بھائی اس میں 3 طریقوں سے چلا گیا. جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ شہید ہوا, جو سفر میں مسلمان جل کر مر گیا وہ شہید ہوا, اور جو سفر کے اندر گر کر دب کر مر گیا وہ شہید ہوا. تو بڑا ایک دل کو دلاسا ملتا تھا. تو الحمدللہ پھر دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز لیتے ہیں نا, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک تو اس تیاری میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھی وقت یہاں پرماننٹ نہیں ہے. یہ بار بار ہمارے لیے ریمائنڈرز آتے ہیں کہ دیکھو تمہارا وقت پرماننٹ نہیں ہے. جب بھی کسی کے ہاؤس ہولڈ میں سے کوئی جاتا ہے وہ اگلے کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھ لو ابھی بھی اگر ادھر ادھر کہیں پھر رہے ہو تو دیکھ لو, تیاری کر لو, اپنا قبلہ درست کر لو. ایک وقت آئے گا تمہیں بھی اس طرح اٹھایا جائے گا, اس کے بعد موقع نہیں ہے سنبھلنے کا. میں آنکھیں بند کروں نا اگر تو مجھے لگتا ہے جیسے جنید بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کی آواز اور ان کی آواز ایک دم ایک جیسی لگتی ہے. بالکل. آپ لوگ کتنے بہن بھائی؟
ہم جی 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے. اچھا میرے تیسرا بھائی لنڈن میں ہے. وہ اس کی کچھ طبیعت ڈاؤن تھی تو وہ آ رہا سب تھا. سے بڑے بھائی جنید سب سے بڑا. جنید بھی سب سے ہاں لیکن 1 سال کا ہمارا فرق تھا. اچھا جنید نے جب میوزک شروع کرنا چاہا، مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے، تو گٹار منگوایا سب سے پہلے. جی تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنید کو گانا نہیں آتا تھا. اچھا تو میں گایا کرتا تھا، وہ اچھا، بھی اور وہ شغل میں گٹار وہ گٹار بجاتا تھا. تو اب جنید مجھ پر ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا. ہاں تو میں بڑے نخرے کرتا تھا. اچھا اگر امی چاکلیٹ لائی ہیں تو میں کہوں گا اپنی والی مجھے دے دے، تو میں تیرے ساتھ بیٹھ کے گا لوں گا. تو بڑا وہ ایک وہ ہو گیا تھا. اوپر تلے کے بہن بھائیوں میں جس طرح کی نوک جھوک ہوتی ہے اس ٹائم. ہماری بہت تھی جی. دیکھیں ہم بچپن میں اور جنید 1 سال کا فرق، تو کوئی فرق ہوتا نہیں. بالکل. شیطان دونوں بہت زیادہ تھے. اچھا اور لیکن جب وہ مار بھی ہمیں بڑی پٹی ہے. اچھا اور جب وہ ڈانٹ کھانے کا ٹائم آتا تھا، میں اس کو بڑا بنا کے پیچھے ہاتھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ یار بڑا بھائی ہے. تو ہم نے تو وہ وقت سے شروع کیا. تو جنید گایا نہیں کرتا تھا. تو میں اس کو کہتا تھا یار تم خود ٹرائی کرو نا. ہاں تو وہ آہستہ آہستہ، وہ کہتے ہیں نا سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے، پھر اس نے وہاں سے شروع کیا. تو پھر وہاں سے وہ چلتا چلا گیا. شروع میں ہی جب وہ گانے کی فیلڈ میں آئے تھے تو کیا ان کے اندر ایک ایسی چیز تھی، مطلب ان کا دماغ تھوڑا مذہب کی طرف زیادہ تھا؟ دیکھیں یہ شاید بات بہت کم لوگ جانتے ہوں، جنید بچپن سے مذہبی ہے. وہ اور بات ہے پریکٹس نہیں ہے، وہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ کیا جذبہ ہے، میرے ذہن میں یہ کیا جذبہ ہے. اور اس کا سب سے جو بہترین میں نے بچپن سے دیکھا وہ اس کا ایک اخلاق. ہمیشہ جنید جب اپنے کریئر کے پیک پہ بھی رہا تو میں نے اس کو وہی ایک ہمبلنس والا دیکھا. وہی اس کو میں نے یعنی کہ ہمیشہ اخلاق سے، ان کا شروع سے اچھا تھا. یہ بس اللہ کی طرف سے تھا جی. اخلاق یہ ایک واقعی جنید کا بڑا اچھا تھا. حالانکہ میری وجہ سے جنید کو بہت دفعہ مار پڑی ہے ڈیڈی سے، اچھا لیکن اس نے مجھے تک آج تک کمپلین کبھی نہیں کیا. ہاں تو وہ کہتا تھا نہیں چھوٹے بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہو گیا. میں بڑا خوش ہوتا تھا دل میں، چلو یار یہ تو قربانی کا بکرا موجود ہے، یو نو دیٹ سارٹ آف اے تھنگ. ہاں تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے جی، بیکاز دیکھیے وہ تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا جب جنید بھائی کی زندگی میں 360 ڈگری کا چینج آیا تو obviously انہوں نے فیملی ممبرس کو بھی آہستہ آہستہ اپنے ساتھ آنے کو کہا، تو آپ کو کتنے دن لگے کنونس کرنے میں؟ جی مجھے تو کافی دن لگ گئے. میں خود ایک بینکر اور سینئر بینکر، دبئی میں ایک بینک کا CEO تھا. ابھی بھی میں ایک فرم کے ساتھ، فرینچ فرم کے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. فائنینشیل مینجمنٹ میری لائن ہے. لیکن ٹائم لگا مجھے 5 سال 6 سال. مولانا صاحب جب آئے دعوت لیکن دیں، جب تک آپ پوری طریقے سے ان کی جو وہ چاہتے تھے اس طرح آپ نہیں بنے، تب وہ آپ سے ملتے تھے؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگ بالکل ملنا ترک کر دیتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، فیملیز ملنا جلنا بند کر دیتی ہیں. آپ سے نہیں دیکھیں جنید کی دعوت کا طریقہ جو تھا نا جی، بڑی حکمت کے ساتھ. آپ کسی پہ دین کی یا کوئی شریعت کا کوئی عمل تھوپ نہیں سکتے. یہ تو جب تک دل سے نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. بالکل. میں آج کسی کو زبردستی کرا دوں تو وہ شاید کر لے، کل میں جاؤں گا تو وہ پھر بدل جائے گا. تو یہی جنید میں تھا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ گھر میں دعوت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی کو بھائی کو بہن کو بہت مشکل کام ہوتا ہے، بیکاز آپ کا ایک رشتہ اور طرح کا ہوتا ہے. تو ہمارے گھر جب بھی کوئی بزرگ تشریف لاتے تھے، جنید کہتا تھا یار کو ذرا دعوت دیں. تو وہ دعوت کا اثر تو ہوتا ہے جی. یہ اللہ کی طرف سے بڑا رحم ہو گیا کہ اللہ نے تھوڑا ہدایت دی، تو پھر ایک لائف کے اندر ایک بیلنس آیا. لیکن اس کا میرا رشتہ اس سے کبھی وہ نہیں ہوا، بیکاز بے دین تو میں بھی نہیں تھا. تھوڑا بہت تو ہم بھی تھے ساتھ ساتھ، وہ اور بات ہے، پر تو ساتھ لگ کے چلتے رہے. اور تو یہ اس کی خواہش تھی. دیکھیے وہ ہمیشہ کہتا تھا میں چھوٹے بھائی میں یہاں سے جاؤں تو اللہ کی راہ میں جاؤں. یہ اس دعا کرتا تھا باقاعدہ وہ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کامیابی جو ہے وہ ایونچولی ہے کیا. بالکل. جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ اب جب وہ سنگر تھے تو ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی، اور پھر جب انہوں نے سنگنگ چھوڑی اور انہوں نے اللہ کی راہ کو اپنے دین کو ہر چیز بنا لی دنیا میں، تو تب بھی ان کے دیوانے اتنے ہی تھے.
یہ اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے تھے چیز. ہوتا ہے کوئی خدا تعالیٰ کسی کو ایک خاص اٹریکشن دیتا ہے اس کی پرسنالٹی میں, اس کے بولنے میں, اور جنید بھائی وہی خوش قسمت انسان تھے جن کے اندر وہ میگنیٹک فورس موجود تھی جو دوسرے انسانوں کو ان کے رویوں کی وجہ سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی. بھائی دیکھیں, آپ اللہ کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑیں جس میں آپ کو اللہ نے بہت شہرت دی ہو, بہت عزت دی ہو, لیکن آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ یا اللہ مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے, اگر چھوڑ دیں آپ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے نہ اپنے طریقے سے؟ یہ ہو نہیں سکتا. جی بس اس کا بلیف کرنا ضروری ہے. بلیف جب آپ کر لیتے ہیں تو سٹیپ 1 ہو جاتا ہے. اب اللہ انتظار کرتے ہیں, اچھا کر لیا اس نے اعتبار, اب میں دیکھوں اس پہ ایکشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا. جیسے ہی آپ اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں اپنے آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ آسان کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں. تو جنید تو ہمیشہ یہ کہتا تھا. جی جب جنید اس طرف آ رہا تھا, ہم نے بہت کرٹیسزم فیملی میں بھی اٹھایا, جنید نے بہت اٹھایا. سب کہتے تھے دیکھو یہ کیا اچھی خاصی صورت تھی, تم نے داڑھی رکھ لی ہے, اور اتنے اچھے لگتے تھے, اور یوں لگتے تھے, اور یوں لگتے تھے. جی تو یہ سب طرح کا کرٹیسزم اٹھایا. جی لیکن آپ سوچیں نا, اگر آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز چھوڑ دیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جبکہ آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہوں اس راہ پہ چلنے کے لیے جس پہ آپ چل رہے تھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو نوازے نہ؟ تو جنید کو یہ پتا تھا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایک ایشو تھا کہ اس کو یہ ہو کہ میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. بس اس میں اب دفعہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد چل پڑی تھی, اور جس کام میں اللہ کی مدد چل پڑے اس کام میں تو آپ کو ناکامی ہوتی ہی نہیں. بالکل. جنید بھائی کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے ہمایوں بھائی سے پوچھنی ہیں, بہت ساری ایسی باتیں جو شاید میں ان سے انٹرویوز میں نہیں پوچھ سکی. میرا خیال سے پہلی دفعہ ہوگی جو انہوں نے کسی فیمیل کو انٹرویو دیا, اور وہ خوش نصیب میں تھی. میں نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھی, لیکن ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کرتا رہے انسان. چھوٹا سا وقفہ لیں گے جی, اور ان کے ساتھ ان کے کلیگ جو کہ 5 سال سے لگاتار ان کے ساتھ شوز کرتے رہے, اور گہری دوستی ان دونوں میں ڈیولپ ہو گئی. وسیم بادامی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. جی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. جنید بھائی کو یاد کریں گے, اب آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو یاد کریں گے, اور ان کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی تلقین. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے. گڈ مارننگ پاکستان. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. اے نبی اے نبی اے نبی. باتیں صبا ان کو بتا, اس درد کی ہے کیا دوا, میں تو مریض عشق ہوں, دے گی شفا ان کی عطا. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیار بن کے آیا ہو الہی تیرے چوکھٹ پر, بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فخر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فخر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس
نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب حالت شکستہ حوصلے سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں رسیاں کی دلدل میں سہارا لے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمعل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روسیائی سے سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زب و حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فخر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وسیم بدامی, اور جنید بھائی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے خاص طور پہ ان کے آخری 5 سالوں میں. جنید بھائی کے ساتھ رہے. آپ دونوں کے پروگرامز رمضان روزہ شروع کرتے وقت دیکھنا شروع کرتے لوگ ظاہر ہے, اور پھر افطاری کے وقت پھر آپ لوگوں سے ہی شروع ہوتا. یہ جو 5 سال ان کے ARY میں گزرے ہیں آپ کے ساتھ, obviously جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے آپ نے بتایا تھا. کل میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی 11th آور, اور جنید بھائی کی زندگی میں جو چینج آیا وہ سب اس آپ کے پروگرام میں بتایا جا رہا تھا. ایک اہم جگہ پر کوئی ایسی چیز ہوئی کہ کوئی ایڈیٹنگ کا فلک آیا یا کچھ, تو وہ بہت ایک اہم بات ہو رہی تھی جو ادھوری رہ گئی. وہ میں چاہوں گی کہ وہ بات آپ شروع سے بتائیں ناظرین کو, جو میں بھی ایک دم پریشان ہو گئی تھی کہ اچھا کیا ہوا. مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے ان کے بارے میں. ہاں جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک آپ نے رمضان کا کہا, یہ پہلی مرتبہ ہے, عجیب بات ہے, دائر رمضان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے, تو وہ ذکر تو رکنا ہی نہیں ہے. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے, ہم سب نہ بھی ہو تو, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے. ہر سال میں رمضان کے بارے میں بڑا ایکسائٹڈ ہوتا تھا. آئی ایم ایکچولی ٹینس
کہ اب یہ کیا کس طرح. اور یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ ٹرانسمیشن کیسے ہوگی رسالت اندر. وہ جو ایک پرسنل لیول پہ کنیکٹیوٹی تھی نا, ہنسی مذاق, ہم دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر کے لیگ پولنگ کر کے ذرا فریش ہو جایا کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے کو ریلیکس کرتے تھے نا, ریلیکس کرنا, تنگ کرنا. اچھا جیسے آپ ہوتے تھے ٹینسڈ, جنید بھائی بھی ہوتے تھے ٹینس. وہ تو بڑا بس وہ مجھے یعنی کہ ظاہر سب کو پتا تھا کہ وہ علم کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے, مجھ سے بڑے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم تمہارے فاسٹ بالر ہیں, بس تم کپتان ہو, تم استعمال کر لیا کرو یار, تو بتا دے کس طرح کہتے ہیں. تو یہ جب اتنا بڑا آدمی آپ کو کہتے ہیں آپ کا ویسے ہی حوصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے. کل پروگرام میں کیونکہ جنید بھائی کی واقعی لائف میں ایسا ہے کہ ہم یہ باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں, کسی نے یہ کیا کسی نے کیا, یہ تو سامنے ایک زندگی ہے. پریکٹیکلی ہم نے بہت کم دیکھا ہے, بہت کم. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے سنی سنائی بات, اس سب ہم نے سامنے دیکھا. طارق جمیل صاحب نے کل ٹو کٹ اٹ شارٹ لمبی داستان بتایا, ہم کل سے پوری زندگی کی داستان سن رہے تھے تبدیلی کی. تو جب انہوں نے چینج ہو گئے, چینج کس طرح, وہ بھی ایک پوری کہانی. تو طارق جمیل صاحب بتا دیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب اس کا مجھے فون آیا جنید, اور اس نے کہا مولانا صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس اپنی ماں کو دوا دینے کے لیے 100 روپے نہیں ہے گھر پہ, 100 روپے نہیں ہے میرے گھر میں, پانی کا بل, بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہیں, کوئی پیسے نہیں ہے. یہ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا. کچھ دنوں میں ایک بہت ہی مشہور برانڈ کی طرف سے ان کو, آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے, انہی دنوں میں ایک مشہور و معروف برانڈ کی طرف سے ان کو ایک گانا کرنے کی آفر آئی, اور اس کے عوض ان کو 4 کروڑ روپے کی آفر ہوئی. آج سے 16 سال پہلے کے 4 کروڑ روپے ہیں, مطلب 16 کروڑ کی ویلیو ہوگی اس وقت تو. جی جی. اور وہ معاملہ یہ تھا, اس برانڈ کو اپروچ اس لیے کیا تھا کہ ایک بہت ہی کوئی ایک فیمس ریناؤنڈ ماڈل تھی, لبنان میں وہ ایک گانا شوٹ ہونا تھا, شاید ان ماڈل کا نام لبنہ تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اگر گانا کروں گی تو میں وائٹل سائن والا جو لڑکا ہے جنید جمشید, میں اس کے ساتھ کروں گی. تو آپ ان کو سائن کروائے. وہ بھی سنگر تھی, فیمیل سنگر, ماڈل تھی, ماڈل. تو غالباً انہوں نے ماڈلنگ کرنی تھی, اس طرح کا سلسلہ تھا. اچھا. انہوں نے اپروچ کیا اس برانڈ نے جنید بھائی کو, یہ میں سب طارق جمیل صاحب کی زبانی بتا رہا ہوں, اور انہوں نے جنید جمشید صاحب نے وہ سائن کر لیا. اب وہ سنگنگ وغیرہ سب چھوڑ کے اس طرف آ چکے ہیں, داڑھی رکھ چکے ہیں, سارا کچھ, گھر کے حالات بڑے خراب ہیں, اور انہوں نے وہ سائن کر لیا. سائن اور کسی کو نہیں بتایا کہ میں یہ سب کر چکا ہوں, طارق جمیل صاحب سمیت کسی کو نہیں بتایا. تو ہمایوں بھائی بتائیں گے کہ ان لوگوں کو علم میں تھا کتنا تھا نہیں. بہرحال وہ سب کر کے یہ لبنان چلے گئے. وہاں پر جا کر اگلے دن گانے کا شوٹ تھا, تو وہاں جا کے انہوں نے شیو ویو بھی کروا لیا, سب داڑھی واڑی سب ختم کروا کے. ہی واز آل سیٹ ٹو ریکارڈ دا سانگ دا ادر ڈے. رات کو جب اپنے ہوٹل میں وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں, تو وہاں سب کہتے ہیں یار, اس جنید نے مجھے بعد میں کہا کہ یار اس وقت مجھے نا بس کچھ عجیب سے خیالات آنا شروع ہوئے. وہ خیالات اور بڑھنا شروع ہوئے, اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. کہتے میں نے نہ کسی سے کچھ پوچھا, نہ میں نے کسی کو کچھ بتایا. میں نے اپنا سامان سمیٹا, میں ہوٹل سے نکلا, ایئرپورٹ گیا. دبئی کی فلائٹ فریکوینٹ ہوتی ہیں, پہلی فلائٹ جو دبئی کی تھی وہ واپس لی, اور دبئی سے واپس کراچی آیا, سب چھوڑ سارے. اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جس نے بتایا تھا کہ جنید نے یہ سب کر ڈالا ہے, اس نے شیو ویو کروا لی, اس نے مجھے بتایا, سلمان الدین صاحب کا نام تھا, کہ بھائی یہ ایسا ہو گیا, واپس آ گئے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں. مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو فون کیا کہ میں طارق جمیل بات کر رہا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں آپ سے کس منہ سے بات کروں. تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے مذاق میں کہا کہ اللہ نے جو منہ دیا اسی سے بات کروں, مجھ سے اور کس منہ سے بات کروں. تو کہنے لگے کہ ہمارا رائے میں اجتماع تھا, تو میں نے جنید سے کہا تم کل وہاں پر آؤ. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, میں کل آتا ہوں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس انداز سے اس نے کہا نا کہ میں کل آتا ہوں, میں سمجھ گیا کہ اس نے آنا وانا نہیں ہے, یہ بس ابھی کہہ رہا ہے. تو میں نے سلمان سے یہ کہا کہ تم اس کی اور اپنی دونوں کی ٹکٹس بک کراؤ, اور پھر اس کو لے کر کل آؤ میرے پاس رائے میں. یہی ہوا کہ فلائٹ سے کچھ گھنٹوں پہلے انہوں نے جنید بھائی نے مولانا صاحب کو فون کیا کہ مولانا صاحب مجھے تو فلائٹ ہی نہیں مل رہی, تو میں کیسے آؤں, فلائٹ میں سیٹ تھیں الگ. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے سیٹ نہیں, تو میں نے تمہاری اور سلمان کی ٹکٹ کروا لی ہے, تو سیٹس ہیں, یہ تمہارا پیانر ہے, آ جانا. تو پھر انہوں نے خود مولانا صاحب کو بتایا کہ اصل بات یہ تھی کہ سیٹس تو تھی, لیکن میں آپ سے کس منہ سے سامنا کروں, لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ تانے ماریں گے. بہرحال پھر وہ اس ٹکٹ سے آئے, اور مولانا صاحب وہ اسی لیے میں آئے. اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے کمرے میں بٹھایا, اور میں نے کہا کہ اب تم نے اگلے کچھ 2-3 دنوں تک یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے, ورنہ لوگ تانے ہی. کہتے ہیں بس وہاں پر ہماری کچھ بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد جب اس اللہ کے بندے نے, اس کے بعد جب بس اس راستے میں واپس آئے ہیں, then he never looked back. کہتے ہیں نا کہ وہ باقاعدہ ان کی زندگی کی داستان ہے, کمال ہے نا, اتنا اتار چڑھاؤ, اور
माशाल्लाह। क्योंकि जेब में एक पैसा ना हो और आपको आजकल के ज़माने में 15-16 करोड़ की ऑफर आ रही है और आप वो फेम छोड़ कर आए हो, हाँ हाँ तो हमेशा ये कहते थे कि मैं पूछता था यार ये कैसे कैसे कर लेते हैं क्या, तो कहते यार मेरे अंदर में एक जंग चल रही होती थी, कभी ये जीत जाता था कभी वो जीत रहा था, अल्लाह की मदद से आखिर में ना मैंने उस वाले को मार दिया मैंने। हुमायूं भाई कभी कोई वाकई ऐसा वक्त आया कि असल में ये घर में पैसे नहीं थे और इतना जिस वक्त का हाल बुरा? जिक्र कर रहे हैं ये 98 99 का दौर है हसीन भाई। वो असल में जुनैद का उस टाइम ट्रांजिशन चल रहा था। जी मैंने जुनैद का ऐसा भी देखा है कि वो दाढ़ी है और वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं हाँ ये भी बताया मैंने। और हम पीछे बैठे हुए तबलीगी जमात के साथी, तो मुझे कभी कहता था भाई तू साथ नहीं, अब उस कन्फ्यूजन है उसे कि कौन लोग हैं अब बैठा हूँ, तो मुझे अपना भाई तो नज़र आ रहा है, कल कुछ हो गया तो ये कम से कम बचा लेगा कि मुक्के शुक्के पड़ के। तो ये हाल था, वो ट्रांजिशन फेज था उसका। तो कॉन्सर्ट करता था, लेकिन देखें जो तबलीग और दावत का काम है ना, ये बड़ी हिकमत का काम है। ये ज़बरदस्ती नहीं होती ना, उन्होंने ज़बरदस्ती की। वो कहते थे यार तुझे करना है कॉन्सर्ट कर ले, तूने बस कॉन्सर्ट करके फिर हमारे साथ चला चल। वो कहता था ठीक है। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था। तो मौला साहब कहते हैं ऐसा भी हुआ कि अक्सर वो कॉन्सर्ट कर रहा होता तो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, मैं अपनी गाड़ी पे, हाँ नहीं तो कॉन्सर्ट के बाद रात में मस्जिद में बैठते थे, फिर होटल जाते थे, खाना भाई खाते बाहर गाड़ी तो बहुत वो हो गया ना। मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्सर्ट बैक स्टेज पे अब आप जाएं तो आपको बैक स्टेज पे म्यूजिशियंस डायरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, और फिर कभी मिक्स कॉन्सर्ट तो और लोगों के बैंड नजर आ रहे हैं, ड्रम्स पड़े हैं, साथ में आपको तबलीगी जमात के बंदे नजर आ रहे हैं, उनसे गपशप लग रही है, अगला देख रहा है यार ये कौन आ गए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट अ कंट्रास्ट। तो ये इस फेज से जुनैद गुजरा, और फिर जब इस फेज से गुजरा उस वक्त वो ये चीज़ याद कर रहा था, व तरज़ुक़ू मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, व तरज़ुक़ू मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, रिस्क अल्लाह की तरफ से जैसे अल्लाह दें। हकीकत। तो ये फिर एक फेज़ आया, तो बड़ों ने समझाया कि देखो एक वक्त आएगा कि तुम अब ये छोड़ रहे हो और फिर अल्लाह तुम्हें टेस्ट करेंगे कि तुमने वाकई छोड़ा, दिल से नहीं छोड़ा। और मज़े की बात है कि जुनैद ने किसी को नहीं बताया। मैं दुबई में था बैंक में उस वक्त, मुझे जुनैद ने कुछ नहीं बताया क्या सिचुएशन है। तो मैं उसको बहुत ऑफन फ़ोन करता था, बिकॉज मुझे पता है ट्रांजिशन से गुजर रहा है। तो कहता था हाँ छोटे भाई सब ठीक है, कोई मैं कहा ब्रो सब खैरियत है, ठीक है, मज़े में, क्या हो रहा है तू, मैं तुझे देख रहा हूँ तेरी अब थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है। उसने कि पूरी दाढ़ी नहीं थी, जितनी आप समझ लें कि मेरी है इससे थोड़ी कम थी, और वो आती थी फिर क्लीन थोड़ी होके फिर बढ़ जाती थी। वो ये हम फेस से गुजर रहे थे। अच्छा जुनैद भाई ने बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदली हैं, और हमारे सामने एक प्रैक्टिकली वो कहते हैं ना कि जिनकी ज़िंदगी बदली है वो यहाँ बैठे हैं, और ख़ास तौर पर वो कनाडा से यहाँ आए हैं तदफीन के लिए, जुनैद भाई की तदफीन के लिए। और इनका कहना ये, मुराद भाई का कहना ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानी इतने गमज़्यादा नहीं हैं उनके इस तरह चले जाने पर, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान दुख में हैं। मुराद भाई आपकी ज़िंदगी कैसे जुनैद भाई ने बदली? 2007 की बात आई है कि पहली दफ़ा उनसे मिला। मुराद भाई हमारे बड़े अच्छे साथियों में से हैं जी, और कनाडा में है जुनैद भाई का, वहाँ जितना कनाडा में काम है, सोशल वर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइड का काम है, वो मुराद भाई देखते हैं। और वहाँ बहुत जुनैद भाई के बड़े क्लोज साथियों में से हैं कनाडा के अंदर, और मैं तो इनको पिछले 7-8 दिन से इसी तरह देख रहा हूँ। अभी मैं इनसे भी कह रहा था, बहुत संभाला था मैंने आपको, सॉरी। नहीं ओके क्योंकि मुझे पता ना मैं अंधेरे में था, वो इंसान मुझे रोशनी में लेके आया, मैं वही ख़त्म हो जाता अगर वो मुझे ना मिलता। मैं ही तो आने वाली नस्लें जो है ना वो उसने संभाल दी इंसान ने। मैं तो ये कहूँगा पहली दफ़ा मिला, मेरा हाथ मिलाया, मेरे साथ मेरे दोस्त से सलमान भाई, अल्लाह उनको भी, जरदेस का। मैंने कहा जनाब जी नेक्स्ट मुलाकात आपसे कब होगी? और जैसे फ़ैन लोग मिलते हैं सामने वैसे आप मेरे फ़ैन के तौर पर बिल्कुल ऐसे जिस मजमा लगातार आदमी अपना अप्रोच कर रहा है हाथ मिलाने के लिए, सलाम करने के लिए, मैं भी उनमें इसी मजमे में। तो मैंने पूछा जनाब जी नेक्स्ट आपसे मुलाकात कब होगी? यार इस रास्ते पे आ जाऊँ, मुलाकातें होती रहेंगी। और फिर अल्लाह ने ऐसी उनकी नज़र लगी, जिससे कहते हैं बद नज़र भी होती है हज़र, अच्छी नज़र भी। बुज़ुर्गों की और नेक अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी अगर आपको अच्छी नज़र पड़ जाए, आपको तवज्जो मिल जाए कुछ सेकंड की,
تو وہ جو ان کی نعت ہے نا دل بدل دے, وہ دل بدل دیتی ہے. اور میرا اسی وقت مجھے لگا جیسے کچھ یوں سے یوں ہو گیا. پہلی اور ملاقات پھر آہستہ آہستہ ایسا کہ میں, وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے بھی لوگ جنید جمشید بننا چاہتے تھے, آج بھی لوگ جنید جمشید بننا چاہتے ہیں, اور ان میں سے میں ایک تھا. لوگوں نے ان کو اس وقت دیکھ کے داڑیاں کٹوا دی, آج ان کو دیکھ کے داڑیاں رکھ رہے تھے. اور میں نے کہا جنید بھائی میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں, میں آپ کے جیسا دکھنا چاہتا ہوں. کہتے بس آ جاؤ, اس رستے کا کمال ہے, تم بھی یہی بن جاؤ گے. تو بس اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. اللہ ہدایت دیتے ہیں, اللہ جب کسی سے محبت کرتے تو اس کے گناہ اس کے سامنے لا کے دے دیتے. تو وسیلہ بنایا جنید بھائی کو, اور اللہ نے میرے اس پورے خاندان کو, میرے آنے والی نسلوں کو میں کیا بتاؤں کہ جو بھی نیکی یا کوئی بھی اجر کا کام ہوگا جو اللہ قبول کرے گا, اللہ اس کا حصہ جنید بھائی کو بھی دیں گے. تو یہ ایسا بینک اکاؤنٹ کھول گئے وہ جو قیامت تک چلتا رہے گا, اس میں ڈپازٹ ہوتا رہے گا. اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, میں تو چلو آ گیا بھائیوں سے, آپ سے ملاقات ہوگی. میرے جیسے کتنے ہوں گے جن کو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کی زندگیاں بدل گئیں. بس محبت. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج اس انسان کی یہ نہیں ذکر ہو رہا, میں جو دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے, کہ وہ تہجد گزار تھے, وہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, وہ نفلوں کی اہتمام کرتے تھے. نہیں, ہر انسان کیا کہہ رہا ہے, وہ کتنے اخلاق والے تھے, کتنی محبت سے ملتے تھے, کتنی عاجزی سے ملتے تھے. اللہ نے کو اٹھایا اور وہ اور جھکے. تو یہ وہ ہیں نبیوں کے اخلاق جو انسان کو یقین کرے فرشتوں کے ساتھ لے جاتے ہیں, ان کے برابر لے جاتے ہیں رتبے میں, انسان کو زمین سے اوپر اٹھا دیتے ہیں. بس ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے کہ ہم صحیح ہے. بہت ساری باتیں ایسی جس طرح لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا اپنی جگہ, ٹھیک ہے کہ جی آپ لوگ تو ٹرانسمیشنز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ تو ٹرانسمیشن میں تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے, وہ الگ بات ہے کہ ٹرانسمیشن میں بھی ایک عبادت ہی انداز کی ہوتی, بٹ ناٹ مینی پیپل وڈ نو کہ ہمارا اکثر اس بات میں سے اختلاف ہو جاتا تھا کہ ہمیں ٹرانسمیشن کی میٹنگز کرنی ہوتی تھیں, اور جنید بھائی لیٹ ہو گئے یا نہیں ہے, کیوں یار دانی مجھے ویسے ہی ٹائم کم ملتا ہے تو میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں, اپنے کمرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ ہوتے تھے, بریکس میں قرآن پڑھ ہوتے تھے. میں اکثر یہ ہوتا تھا آن ایئر کچھ سیگمنٹس ہوتے تھے جس میں میں نے لیڈ کرنا ہوتا تھا, اور انہوں نے صرف بیٹھنا ہوتا تھا, وہ موبائل پہ وہ قرآن کی آیت نکال کے وہ پڑھتے رہتے تھے. تو یہ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو زیادہ. آپ اگر قرآن بھی دیکھیں تو قرآن میں حقوق العباد, حقوق اللہ تو ہے, جی پرائیورٹی پہ ہے بالکل, لیکن حقوق العباد ایک بہت بڑا ایریا ہے قرآن کا. بالکل. اور جب تک آپ کے حقوق العباد, آپ کے تعلقات, آپ کے اخلاق اس لیول کے نہیں ہیں یا اس پائے پہ نہیں ہے جو کس طرح قرآن اور سنت میں حکم ہے, تو یو ہیو گاٹ لاٹ ٹو اچیو. وہ مین ایریا ہے کہ آپ کی اپنی ذات سے لوگوں پہ کیا افیکٹ آتا ہے, یہ ایک مین ایریا ہے. تو یہ جنید کی ریلائزیشن جو تھی اس بات پہ, یہ آخری 4-5 سال میں نے دیکھا کہ بہت تیزی سے اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز ڈیولپ ہو رہی تھی. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے ہم سارم بھائی سے بات کریں گے. آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے 2 سال پہلے, ان کے ماں باپ اب کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ سارم بھائی, پھر میں آپ سے بات کروں گی, پوچھوں گی. اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ اتنی تکلیف جب کوئی بڑا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو یا گھر والوں کو, بہن بھائیوں کو, مگر جب چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں ایک دم, اس تکلیف میں ماں باپ ہوتے ہیں, اور کس تکلیف میں ماں باپ رہتے ہیں تا حیات. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا کرے. چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. على
قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے، قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب جنید بھائی کو ہم نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا ان کے بیٹے کے ساتھ، اور وہ یہاں اکیلے آئے، انہوں نے ایک ٹاول مجھے دکھائی جس پہ لکھا تھا آئی لو یو ڈیڈی، یا یو آر دا بیسٹ فادر، شاید یہی لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صبح انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ آنا تھا یہاں، لیکن جب وہ صبح آنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کو یہ ٹاول ان کے کارنر پہ ملی، اور ان کے بیٹے نے ان سے معذرت کر لی تھی کہ وہ شاید آج نہیں آ سکتے ہمارے انٹرویو پہ، تو اس لیے انہوں نے یہ ٹاول ان کو دے دی۔ اور یہ دیکھیے کہ آج پہلی دفعہ تیمور ہمارے شو پر آئے ہیں، لیکن وہ اکیلے آئے ہیں، اور جنید بھائی ان کے ساتھ نہیں۔ تیمور ہمارے ساتھ یہاں سامنے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم تیمور۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں نا ملنا نصیب کا کیسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم آپ سے بات نہیں کر سکے اور آج ہم مل رہے ہیں۔ جی سرکمسٹانسز بہتر ہو سکتے تھے، بالکل۔ اس وقت بھی جنید بھائی کے بارے میں ہی بات کرتے ہم لوگ، اور آج بھی ہم انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل جی۔ کل تدفین میں آپ کو پہلی دفعہ سارے پاکستان نے دیکھا، اور جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ جب اتنے زیادہ لوگ محبت کے ساتھ جمع تھے وہاں؟ ہمارے لیے تو وہ بابا تھے، گھر آتے تھے بھائی بابا آ گئے ہیں، ایک مطلب ہمارے لیے تو صرف ابا تھے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ یار مطلب he was just not our Baba. He touched so many people's hearts, and اتنا love, اتنا support سارے نیشن نے، بلکہ اتنے سارے لوگوں نے باہر سے UK کینیڈا US اتنے لوگوں نے مجھے فون میسج اور جو ٹریول کر کر بھی آئے ہیں دکھایا کہ یار وہ صرف ہمارے لیے اسپیشل نہیں تھی، وہ سب کے لیے اسپیشل تھی۔ ویسے وہ سب کے ساتھ بہت سافٹ نہیں بولتے بھی تھے، تو ان کی بولنے میں اتنی مٹھاس تھی، لیکن ابا اکثر کبھی سخت بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بچوں پہ سختی بھی کرتے ہیں ان کی بہتری کے لیے، تو آپ کے ابا کتنے سخت رہے؟
ابا جو تھے مطلب آپ سب جانتے ہیں کتنے لونگ اور کتنے کیئرنگ اور ایور ویلکمنگ. انہوں نے کبھی بھی سختی نہیں کری, ناٹ ایز فار ایز آئی کین ریممبر. کبھی سختی نہیں کری, کسی چیز پہ روکا نہیں, بولا مطلب ہمیشہ جو بھی وہ چاہتے تھے وہ سمجھاتے تھے آ کے. ہم سب کے ساتھ انڈیویجولی بیٹھتے تھے, مطلب آتے تھے ہمارے کمرے میں. اچھا ہاں, ہمارے کمرے میں گھسنے سے پہلے بھی ناک بھی کرتے تھے. مطلب ایسا نہیں کہ بس باز دن, مطلب ناک کرتے تھے, آتے تھے بیٹا بیٹھ جاؤں. اور ہم لوگ ہوتے تھے, ہم آپس میں بہن بھائی بات کرتے تھے کہ یار ابا اس طرح کیوں کرتے ہیں, مطلب ڈائریکٹ آ جائیں بیٹھ جائیں, ہم کچھ کہیں گے تھوڑی. لیکن نہیں, کبھی انہیں کچھ کسی چیز پہ نہیں ٹوکا. لیکن انہوں نے البتہ ایک بات ضرور بولی کہ بیٹا نماز ضرور کرنا. دیکھ لو آج اتنی عزت, اتنا سب کچھ اللہ نے اسی وجہ سے دیا ہے کہ بھائی دین کو رکھا ہے اپنے سامنے اور اس کی طرف چلے آؤں. کبھی ناراض ہوتے تھے آپ, کوئی نماز اگر ترک کر دی کسی؟ کبھی بھی نہیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا نماز چھوڑنا نہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ارے چھوڑ دی تو پھر اس پہ سختی کری, کوئی پنشمنٹ, کچھ بھی کبھی بھی اس طرح کا کبھی نہیں کرا انہوں نے. کبھی پڑھائی میں نمبر خراب آئے ہوں یا وہ پڑھائی کی تو وہ نہیں فکر کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی دین ہونا چاہیے زندگی میں. نماز کا بولتے تھے, کہتے تھے چوری نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. آل دی بیسکس ہمیشہ سمجھاتے تھے اور اسی پہ فوکس کرتے تھے. ایک ان کی بات مجھے بہت, جو میرے لیے بہت ایک سبق بھی ہے زندگی میں, وہ یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں ضرور دینا بیٹا. انہوں نے کہا کبھی بھی ہاتھ نہیں روکنا. انہوں نے کہا دیکھو کبھی بیماری ہو, کبھی کچھ ہو. اچھا ایک اور انہوں نے بات بولی تھی, وہ کہتے ہیں دیکھو کہ کسی سے اگر کوئی چیز چھن جائے نا, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یار اس نے انف دیا نہیں اللہ کی راہ میں, تو ہمیشہ دیتے رہو. وہ ہر چیز, آپ کے مال میں برکت آئے گی. ہمیشہ ان کی یہ ایک بہت میجر فوکس تھا, always give. ایسا ریلیشن تھا اپنے ابو سے کہ تم اپنے سارے دل کے راز یا ساری باتیں جو باپ بیٹا کبھی کبھار شیئر کرتے ہیں, کبھی اتنی فرینکنیس ہوتی ہے, فرینکنیس تھی ابا سے؟ بالکل بہت فرینکنیس تھی. کوئی بھی بات ہوتی تھی میں ان کو واٹس ایپ میسیج کرتا تھا کہ بھائی یہ ہے سلسلہ, آپ بتائیں. میں نے ہمیشہ ان سے ایڈوائس لیا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے, آپ بتاؤ بابا, آپ پہلے بتاؤ آپ کا کیا ہے. اور اسی وقت ان کا فوراً مجھے فون آ جاتا تھا کہ بیٹا میں سوچ رہا ہوں یہ کر لو. کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ مجھے میرے اگینسٹ بھی ہو نا, وہ فوراً مجھے فون کر کے بتا دیتے. اور فکر ہمیشہ کہیں کسی پارٹ آف دا ورلڈ میں بھی ہوتے تھے نا, مجھے کھانسی بھی لگتی تھی تو اماں سے ضرور پوچھتے تھے کہ یار تیمور کیسا ہے, طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ آپ سب سے بڑے بیٹے, وہ بڑے بیٹے کی خاص جگہ ہوتی ہے گھر میں. لیکن ان کی محبت جو تھی وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ تھی, بابر کے ساتھ. سب سے زیادہ فکر اس کی تھی, سب سے زیادہ وہ محبت بھی اسی سے کرتے تھے. وہ کتنے سال کا ہے؟ 21. اچھا, سب سے چھوٹا ہوا؟ نہیں سب سے چھوٹا نہیں, سب سے چھوٹا سیف اللہ ہے, ہی از 14. اچھا. اور بابر کے ساتھ ان کی زیادہ, بابر کی سب سے زیادہ فکر تھی ان کو, بابر کی, اور لو بھی سب سے زیادہ اسی کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا ابا کا بیٹا, ایک اماں کا بیٹا, اس طرح ہوتا ہے. تو بابر ابا کا بیٹا تھا. ہم سب امی کے بچے تھے, لیکن ابا کی جگہ الگ تھی, اماں کی جگہ الگ, ابا کی جگہ الگ. آخری بات کیا تم سے ہوئی ابا کی, کچھ یادیں ہیں دماغ میں؟ انہوں نے مجھے فون کیا تھا, میرے بزنس کے بارے میں میرے ساتھ ذرا بات کر رہے تھے کہ بھائی میں نے یہ سوچا ہے, میں ابھی دیکھو میں آ رہا ہوں ویڈنسڈے کو, پھر بیٹھ کے بات نہیں, تھرسڈے کا تھا, میں آ رہا ہوں, مجھے ریمائنڈ کرانا بیٹا, ہم بیٹھ کے بات کریں گے, اس کے بعد میٹنگ رکھیں گے. میں نے کہا بالکل. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا. میں نے اپنے پارٹنر کو فون کیا, میں نے کہا جی اس طرح کا سلسلہ. وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوا. ہم نے کہا بس ابا آتے ہیں تو پھر ہم سب بیٹھتے ہیں. ہم 2017 پلان کر رہے تھے ابھی آگے کہ اچھا اس طرح کر کے ابا کے ساتھ لے کے چلیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں ہمایوں بھائی, آپ سے آخری بات کیا ہوئی؟ دیکھیں جی, اب آگے جنید بھائی کے جانے سے میری اپنی زندگی میں بھی بڑا چینج ہے. اب یہ پہلے میں اس کا چاچو تھا, اب میں اس کا بابا ہوں. اور اب جو جنید بھائی کی کمی ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ میں اس جنید بھائی کے رول کو تو نہیں نبھا سکتا, لیکن اب یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے نا, اپنی فیملی کی, یہ بھی میرے ساتھ ہیں.
اور پورا پاکستان. بیکاز میں نے جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت جنید بھائی کے کتنے بھائی ہیں جو اب مجھے پتہ چل رہے ہیں, اور یہ میں صرف کہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جن کے ساتھ جنید بھائی کو اللہ نے کفالت کا ذریعہ بنایا تھا وہ بھی میرے سامنے آ رہا ہے. تو یہ سب ذمہ داری میرے کندھے پہ ہے. ابھی میں بھی بہت سوچ میں ہوں, کیونکہ اگر یہ جنید بھائی کا یہ سارا ذمہ داری اٹھانی پڑی تو میری اپنی لائف میں بڑی تبدیلی ہے. میں جو ابھی ایک کام کر رہا ہوں اس میں بڑی تبدیلی ہے, اس پہ بھی بہت مشورہ چل رہا ہے, اس پہ بھی بڑی بات چل رہی ہے. آپ جنید بھائی کے سوشل پروجیکٹس دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید کسی سے بات ہی نہیں کی ہوگی. یہاں پاکستان میں شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ایسے ملکوں میں پروجیکٹ ہیں جہاں انگریزی نہیں بولی جاتی, جہاں عربی بولی جاتی ہے, فرینچ بولی جاتی ہے, اور وہاں سے بھی مجھے کالز آئیں. اور اس طرح کے پروجیکٹس ہیں کہ لمپ بنانے کی فیکٹری, یہ وہ کام جو کہ وہ کر رہے ہیں. تو اب اگر اس رول کو لینا ہے, ایک تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے اور دیے ہیں. تیمور ہے, بابر ہے, سیف ہے, ابھی چھوٹے ہیں, گائیڈنس میں ہے, اور انشاءاللہ یہ کام جنید بھائی کا لے کے آگے چلیں گے. تو اب میں فیصلہ کر رہا ہوں ندا, یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس کو کس طرح کاموں کو لے کے جائے. بیکاز بہت سارے ہیں, ان کو سمیٹنا اور پھر ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا اور پھر اس کو آگے لے کے چلنا. بیکاز اس سے بہت سارے لوگوں کی خالی رزق نہیں جڑا, اس سے بہت سارے لوگوں کی آگے کہتے ہیں نا ویل بینگ جڑی ہوئی ہے. تو اب وہ تو اب کر نہیں کرنے ہیں, جس میں شروع کر دیے وہ تو اب کرنے ہی کرنے ہیں. تو بس دیکھیے فیصلے کا وقت ہے, اب یہ فیصلے کا وقت ہے. ابھی تک تو میں بالکل میری سوچ مفلوج تھی جب تک جنید بھائی کی تدفین نہیں ہوئی. اب اللہ کا احسان ہے کہ کچھ ذرا کلوجر آ گیا تو ذرا کچھ سکون سا آتا ہے دل کو. اب یہ فیصلے کا وقت ہے, اس کو لے کے پھر انشاءاللہ. سارم بھائی آپ کی ملاقات رہی ٹرانسمیشن کے دوران, جنید بھائی سے میری ملاقات بھی رہی, اور اتفاق کے حادثے سے 1 دن یا 2 دن پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی, اور کہہ رہے تھے کہ بس 8 کو آ رہا ہوں. بس پھر ہم کسی ایک پروجیکٹ پہ بات کر رہے تھے, تو وہ آدمی پتہ نہیں, اس آدمی کہنا بھی چاہیے نہیں, ایک الگ انسان تھا وہ. بالکل مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کی طرح تھا, وہ ایک الگ انسان تھا وہ. آج جنید بھائی کی باتیں یاد کرتے ہیں نا, دل عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے بولتے تھے, کس طرح سوچتے تھے. میں نے شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اور وہ بڑی اہم بات ہے کہ جنید بھائی کی جو سب سے اچھی جو مجھے بات لگتی تھی اور آج بھی لگتی ہے, نہ وہ غیبت کرتے تھے, نہ وہ غیبت سنتے تھے. کتنے لوگوں نے بات کی, جو آتا ہے ادھر وہ یہی کہتا ہے کہ ان کے منہ سے غیبت نہیں. میں اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 1-2 بار ان سے 1-2 باتیں کچھ ایسی کی, تو انہوں نے مجھے روکا کہ نہیں چھوڑے, اللہ آپ کا ساتھ دے گا, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آگے کی طرف چلیں. ایسے سمجھا دیتے نا کہ بندہ خود شرمندہ ہو کے کہتا تھا نہیں شاید میں نے کچھ غلط کر دیا. تو جنید بھائی اس دور میں اگر کوئی غیبت نہ کرے, میں سمجھتا ہوں وہ فرشتہ ہے, وہ انسان نہیں ہے. اور جنید بھائی کی ہر ایک بات سوچیں, دیکھیں. لوگ سنگر کرتے ہیں, میں کہتا ہوں سنگر وہ نہیں تھے, کبھی بھی نہیں تھے, وہ کبھی بھی نہیں تھے. اللہ نے ان کو یہ رتبہ دینا تھا. دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑی بدنصیبی, ہم لوگ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے اللہ رسول والے ہیں, لیکن ہم شیطانیت کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ادھر سے ایک اوپر لا کر کے نا, وہاں سے رخ بدلنا تھا ان کا, جنید بھائی کا, کہ ان کی ایک پہچان بنتی. اور آج اگر وہ سنگر کی حیثیت سے دنیا سے جاتے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں یہ پروگرام بھی ہو رہا ہوتا. آج جو ان کو رتبہ اللہ نے دیا, میں کل بار سب کو کہہ جا رہا تھا, میں نے بولا یار یہ ڈیزرو کرتے تھے. جو آج ہم نے جنازہ دیکھا ہے نا, ان کا ایسے ہی جنازہ ہونا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں ایک امجد بھائی کا دیکھا تھا جنازہ, جو مجھے لگا تھا ہاں واقعی جنازہ ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی جنازہ دیکھا نا تو اپنے جنید بھائی کا دیکھا میں نے. اتنا شاندار, ایسے ہی ہونا چاہیے. مجھے بالکل مکہ اور مدینہ کی یاد آ گئی کہ یہ ہجوم, یہ رش وہاں پہ ہوتا ہے جو ان کے جنازے میں دیکھا گیا. فیز 8 میں جنازہ ہوا. اتنی بڑی سڑکیں ہیں. لوگ عائشہ مسجد جنہوں نے وہ دیکھا ہوگا وہ سمجھ رہے ہوں گے, عائشہ مسجد سے موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, یقیناً وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں
देखा भी नहीं होगा जुनेद भाई को। वहां से पैदल चल चल करके लोग जो है ना वहां तक के, और कई मील है वहां से, आयशा मस्जिद से कई मील है वो। किस तरीके का हुजूम था, किस तरीके का हाल था। बस जो हमें दुख है वो अपनी जगह है, लेकिन ये खुशी हुई कि जुनेद भाई यही डिजर्व करते थे, उसको इतनी इज्जत के साथ हम सारे के सारे रुखसत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी इज्जत के साथ गए। और जो मेरे साथ आपने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम में हम वसीम भाई को, बल्कि इन बच्चों से आप इनसे पूछ रहे कैसे बाबा थे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा था। मैं बोला बाप ऐसे होने चाहिए। हमारे जो वालिद थे ना वो ऐसा लगता था घर आते थे कि जिन आ गया कोई, तो इतने सख्त होते थे। इनको मैंने देखा है ऐसे, दो बेटे आए हुए थे उसके पास, एक ये थे एक दूसरे थे, तो ऐसे गले में हाथ डाल के खड़े हुए थे, ऐसा लगे जैसे दोस्त खड़े हुए सारे के सारे। तो माशाल्लाह हर रिश्ते में, दोस्ती में, भाई बंदी में, मैं कहता हूँ कोई मिसाल नहीं है। इन दोनों को लाया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आपके तो बच्चे तकरीबन मेरी उम्र के, तो मैं आपको भाई नहीं, मैं तो आपकी बेटों की जगह हूँ यार, आप क्या मैं आपको भाई भाई कहते हैं, आप बहुत बड़े यार, थोड़े बूढ़े हो गए। यानी वो दूसरे को बड़ा कर देते थे, अपने आप को छोटा कर लेते थे, ऐसे ही होते थे वो। अच्छा, जब 16 दिसंबर जब ये सानेहा हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का, तो तब उस वक्त उनके क्या तासुरात थे, क्या बात उन्होंने आपसे की, घर में की, क्या क्या उनके पर गुजर रही थी? मैं अभी वाकई ब्रेक में सोच रहा था कि ये कैसा इत्तेफाक है, लोग हमने कभी सोचा नहीं होता क्या होने वाला है, कि आज 16 दिसंबर है, हम जुनैद भाई की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं, अभी करेंगे। जुनैद भाई ने 16 दिसंबर का इतना तज़किरा किया है, इतना तज़किरा किया है, सिर्फ टेलीविज़न पर जो किया वो तो लोगों ने देखा है। वो कहते थे यार वसीम मैं ये 16 दिसंबर सोचता हूँ, और वो ये कह रहे थे तो उनकी आँखें भर आती थी। और नॉर्मली ही वॉज अ वेरी कंपोज मैन। अक्सर ऐसा होता था, लोग सोचते भी हैं ना, पूछते भी हैं यार आप लोग इतने सख्त दिल के लोग हैं ये वो। हम कभी इस तरह के सेगमेंट्स करते थे सारिम भाई वगैरह के साथ और बाकी दोस्तों के साथ, तो वो ब्रेक में कहते थे यार वसीम अब ये जो केस आ रहा है ना यार से तू ही बात करना है, लेकिन मैं बात करूंगा तो मैं रो पड़ूंगा, और मैंने रोना नहीं है। टीवी कहते हैं यार तू बात करना है, मैं रो पड़ूंगा, मैंने रोना नहीं है। अक्सर मुझे कहते थे यार तू वो कलाम मत पढ़ना यार, मैं ना कल अपने आप को तैयार करके आऊँगा, फिर पढ़ना आज पढ़ दिया मैं रो पड़ूंगा, मैं रोना नहीं चाह रहा। तो ही वॉज वेरी कंपोज मैन। लेकिन 16 दिसंबर के बच्चों की जब वो बात करते थे उनकी आंखें भर आती थी। फिर वो एक जुमला कहते थे वसीम ये गम ना अब ऐसा लग गया है कि ये मरते दम तक ये गम जा नहीं सकता। फिर एक और बात अजीब कहते और ये गम ऐसा है जो कि मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक ना जाए, मैं चाहता हूँ ये गम रहे, चूँकि ये गम मुझे उन लोगों के ख़िलाफ़, उस ज़हनियत के ख़िलाफ़ एक लड़ने का हौसला देता है, एक लड़ने का अज़्म देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये गम रहे, मेरे दिल में भी रहे, पूरे कौम के दिल में रहे। और वो मैं आपको क्या बताऊँ कि वो कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे उन सब उस ज़हनियत के हवाले से जिन्होंने ये सारा कुछ किया। उफ अल्लाह। आप सारिम भाई आपकी मुलाकात हुई है उनके पेरेंट्स से अभी रिसेंटली, उन बच्चों के ATS वाले? जी बिल्कुल होती रहती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले भी गया होता तो मेरी मुलाकात हुई थी। देखिए वो हम जो हम नहीं भूल पा रहे वो कैसे भूलेंगे। आज भी अगर आप किसी भी बहन से बात करें, भाई से, माँ से, इवन इलाके वालों से, ऐसा लगता है जैसे ये 2 साल पहले नहीं, अभी नसानी आया और अभी कुछ ऐसा हो गया है। जख्म भर नहीं रहे, नहीं भरेंगे भी नहीं। आज भी मैं आपको बताऊं, जब हुआ था तो मुझे सुबह प्रोग्राम में बुलाया किसी, तो मैं नहीं जा रहा था, मैं बोला मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं गया, मैंने बोला नहीं मुझे बर्दाश्त करना है, अब हम सब ने लड़ना है। गया, उस दिन बर्दाश्त हो गया। उसके बाद जिस प्रोग्राम में गया फट पड़ा, बिल्कुल ही फूट फूट के रोना पड़ा। आज भी ज़्यादा जिक्र हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, आंसू आ जाते एकदम आँखों में। वो इतना भयानक सानिया था। लेकिन एक चीज़ वो बच्चे, उनकी रूहें हमें दे गई कि इस मुल्क में अमन कर गए। उसके बाद आप देखें कि 2 साल के बाद कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं। सिर्फ कराची शहर की बात नहीं हो रही है, पूरे मुल्क की बात हो रही है। जो इतनी कोशिशें और काविशों के बावजूद नहीं हो सका, वो उन बच्चों के रूहों ने पॉइंट आना होता है ना, जो टर्निंग पॉइंट बनता है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को टर्निंग पॉइंट बन गया, बिल्कुल एक चेंज होकर रह गया। एक्सट्रीम पॉइंट। छोटा सा वक्फा लेंगे, जो वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मोहब्बते अनवार है, कुछ दिन लगेंगे, दिल से शहर के पामां हो जाने का मंज़र, भूलने में अभी
پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے. قلم کی نوک پر نقطہ ہے کوئی, جو سچ ہو وہ بھلا جھکتا ہے کوئی. وہ جس بچپن نے تھوڑا اور جینا تھا, وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا. مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. جی ہمارے ساتھ یہاں پہ تیمور بیٹھے ہیں, جنید بھائی کے بیٹے, جنید بھائی کے بھائی ہیں ہمایوں, جنید بھائی کے ساتھی, دوست, بھائی وسیم بادامی. سارم بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, وسیم صاحب بیٹھے ہیں, اور مراد بھائی خاص طور پہ کینیڈا سے آئے ہیں وہ جنید بھائی کی تدفین کے لیے. مراد بھائی, آپ نے جو بتایا کہ آپ کا چینج اوور ہوا, اس کے بعد آپ مستقل جنید بھائی کے ساتھ ہی رہے. کینیڈا میں آپ جنید جمشید کی جو بھی آؤٹ لیٹس تھے ان کو دیکھتے رہے. جنید بھائی کا کوئی ایسے واقعات ہیں جو آپ ان سے شیئر کرنا چاہیں؟ ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے وہاں ٹورانٹو میں ایک سبرب ہے مسیساگا, وہاں پر ایک مسلم فیسٹ ہوتا ہے, مسلم فیسٹیول ہر سال. تو ماشاء اللہ تقریباً 20-25 ہزار کا مجمع ہوتا ہے, بہت بڑا وہ اوپن ایئر ہے وہاں پر. اور جنید بھی ہر سال آتے تھے اور وہ اس کا حصہ بن گئے تھے, لیکن ان سے وہ منسلک ہو گیا تھا پروگرام کی جنید جمشید کا. حالانکہ اور بھی دنیا سے ڈفرینٹ اسکالرز, نعت خواہ اور ڈفرینٹ لوگ یو ایس سے, کینیڈا سے, ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ سے آتے تھے, لیکن وہ سمہاؤ جو آ رہا ہے وہ جنید جمشید کے وہ آ رہے ہیں تو ان کا شو تھا. اب ایک دفعہ کیا ہوا, ایک شو میں مجھے یاد ہے کہ بہت بارش شروع ہو گئی. اچھا. اب وہاں لوگ ایسے ایسے جانے شروع ہو گئے. اب جو مینیجرز تھے یا جو آرگنائزرز تھے ان کو ہو گیا یہ تو لوگ چلے جائیں گے, اور جو چلے گئے پھر واپس کب آئیں گے لوگ, تو ان کا اتنا بڑا ایونٹ تھا یہ. انہوں نے جنید بھی سے ریکویسٹ کی, جنید بھی کچھ کریں یار, اب اوپن ہے, بارش ہو رہی ہے, اب کہاں کیا کر سکتا کوئی. کہتے ہیں اچھا یار. اسٹیج پہ چلے گئے, کہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں, اور جب تک میں یہاں کھڑا ہوں نا یہاں سے کوئی نہیں جائے گا جب تک میں ہوں. اب وہ بارش ہو رہی ہے, لوگ مجال ہے کہ لوگ وہاں سے ہل گئے ہوں کچھ کے لیے, کہتے ہیں. اور وہاں پر پھر انہوں نے جو تھا پہلی دفعہ انہوں نے یہ مولا تیرا کرم مولا انہوں نے پوری آواز میں پڑھا, اور بارش ہو رہی ہے, لوگ کھڑے اور لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جب تک جنید بھی آپ ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں. اور اس کے بعد 15-20 منٹ لگے ہوں گے, بارش رک گئی. الحمدللہ دوبارہ پروگرام اس کا شروع ہو گیا, اور اللہ نے ایسا ان کو وسیلہ بنایا کہ انہوں نے, یہ تھی محبت کے لوگ بارش میں کھڑے ہیں لیکن ہل نہیں رہے, اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں کوئی نہیں جائے گا یہاں سے. تو اس طرح کے اتنے میں سنا سکتا ہوں, ابھی تک ذہن میں آ نہیں رہا, لیکن محبت ایسی ہوتی تھی ان کی کہ وہ جو میں نے وہاں دیکھا یہاں بھی ایسی ہے کہ بچے, بزرگ, خواتین سب چاہتے تھے کسی طرح ان سے سلام کر لیں, ان کے پاس جا کے ان سے بات کر لیں. ایون کہ میری بچی یہاں کے 6 سال کی ہے, وہ اپنے مزاج سے اپنی عقل سے بات کر رہی ہے. جب اس کو یہ پتہ لگا تو کہتی بابا نعمان نشید, تو اس نے ہلا دیا تھا یار ایک سیکنڈ. کہتی نعمان نشید, تو مطلب نشید اور نعت لوگوں نے ان کے نام سے جوڑ دی تھی, کہ وہ نعتیں جو لوگ بھول گئے تھے سننا, یا اتنا نہیں تھا ٹرینڈ. لوگ اب گاڑیوں میں CDs لے کے گاڑی میں سن رہے ہیں نوجوان. ایک بہت پیاری بریک کے دوران بہت پیاری بات بتا رہے تھے بادامی کہ آپ لوگ لنڈن گئے تھے, UK کے ہم ٹور پہ تھے, ہم امریکہ بھی گئے تھے, ان سے ملاقات میں بھی. UK کے ٹور پہ تھے, تو ایونٹ کے بعد ان کا نیا البم آیا تھا, نعتی البم. تو ایک لوگوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی, ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے, جو ان کے والیومز البمز ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, اور وہ سب چاہ رہے تھے کہ ذرا جنید بھائی والیوم پہ اپنا سگنیچر کر دیں, آٹوگراف دے دیں, اور وہ دے رہے تھے آٹوگراف وغیرہ. ایک لمحے کو رکے, لوگ کھڑے ہوئے, لائن لا کے کھڑے ہوئے. اب لوگ کھڑے ہوئے, ہم اسے کہتے ہیں یار وسیم آہستہ سے کان میں آ جاؤ. اپنے اسٹائل میں کہہ رہے تھے, کہہ رہے یار اپن نے تو, ہم نے تو کہہ رہے یار اپن نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یار عمر کے اس حصے میں میرا گانوں کا نہیں بلکہ نعت کا والیوم دنیا بھر میں ایسی اللہ تعالیٰ پذیرائی دے گا کہ یار آج میں یہاں UK میں کھڑا ہوں اور لوگ لائن لا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں اپنے نعت کے والیوم میں سائن کروں. اس میں مجھے کہتے ہیں اب میں نہیں, اب دیکھیں وہ سچویشن کیا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, پر ایوری ٹائم ہی از یوز ٹو کہ وہ اپنے اللہ سے ریلیٹ کرتے رہو.
اس وقت مجھ سے کہہ رہے ہیں دیکھ یار وسیم اللہ کی راہ میں آتے ہیں تو اللہ کیسے رستے بناتا ہے یار یہ لوگ کھڑے ہوئے یار میرا والیوم پہ سائن کرانے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیمور نے بھی اپنا بزنس شروع کیا ہے اور وہ اپنے ابا کی خواہش کے مطابق. کیا نام رکھا ہے تم نے اپنے بزنس؟ جزا. جزا, جے سے جزا. ابا سے سب مشورہ لے کر. اچھا جی. اور فوڈ بزنس ہے جی. اور اس میں کیا کرتے ہو تم کہ جیسے لائک چاول ہیں؟ چاول سے ہم نے سٹارٹ کیا اور یہ فوڈ کمپنی ہے. ابا کی بیسکلی یہ ویژن تھی کہ کپڑے کا, انہوں نے کہا میں نے بہت مطلب کپڑے کا کام کر رہے ہیں, کپڑے کا کام چل بھی رہا ہے, اور ابا کا یہ تھا کہ یار فوڈ میں گھسنا ہے. انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ فوڈ میں کریں گے. تو بیسکلی ان کی ویژن تھی 3-4 ایئرز اگو کی. تو انہوں نے مجھے بولا بیٹا ایک دن ہم لوگ بیسکلی جا رہے تھے لنڈن برج سے جا رہے تھے, تو اسی طرح ایک اور کیا کہتے ہیں برانڈ تھا, اس نے اپنا یہ فوڈ کا شروع کیا تھا. تو کہتے بیٹا یار میں نے بھی یہ کرنا ہے. ان کا بھی کپڑے کا تھا, وہ بھی فوڈ میں آ گئے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے بھی یہی کرنا ہے, کپڑا کر لیا ہے اب مجھے فوڈ میں گھسنا ہے. تو میں نے کہا بابا کیوں نہیں, وائی ناٹ, لیٹس ڈو اٹ. اور ابھی لاسٹ ایئر ہم نے کمپنی فارم کی جزا, اور ابھی ہم نے رائس سے سٹارٹ کیا ہے. اچھا. ابا بڑے اس میں وہ انوالو تھے ہمارے ساتھ, ہمارے مین برانڈ ایمبیسڈر تھے, اور ابھی ہم ان کے ساتھ 2017 پلان کر رہے تھے. تو اللہ کی جو مرضی. ہاں اچھا. جب بدامی آپ کے ساتھ ٹورس پہ جاتے تھے تو اپنے بچوں سے بات کرنا ہے, ان کی فکر میں رہتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں بچے؟ وہ ہوتا ہے نا اب ہمیشہ ابا نظر رکھتا ہے بچوں کے اوپر, خاص طور پہ سارے پیرنٹس یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا غلط کمپنی میں تو نہیں جا رہے, صحیح پڑھائی کر رہے ہیں, صحیح راہ پہ گامزن ہیں. دیکھیں ایک لحاظ سے بہت کنسرن تھے کہ ظاہر ہے اپنی اولاد ہے تو کہاں گیا, اور ایک لحاظ سے وہ بہت پر اعتماد تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ بھی اللہ کے بہت سارے کرم میں سے ایک ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی اللہ کے, مجھے اس طرح سمجھاتے تھے کہ یار جب اپنی زندگی آپ اللہ کے لیے وقف کر دیتے نا, وہ کہتے ہیں وسیم دین اللہ ٹیکس کیئر آف یور تھنگس. اب مجھے اس لحاظ سے اتنا اطمینان ہے کہ میرا دل جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے, تو اب میری بیوی میرے بچے ان کی تربیت وہ اللہ اس کا سب کر رہا ہے, اور وہ بہت بہتر کرے گا. تو ایک لحاظ سے وہ بہت کنسرن تھے اور ایک لحاظ سے بہت ہی بے فکر تھے کہ یار میں اگر اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا دینا چاہیے تو اس کی وجہ ہے کہ میں اللہ کے کام میں مصروف ہوں, تبلیغ کا مصروف ہے, تو اللہ بہت بہتر کرے. کبھی تیمور تم شکوہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں زیادہ رہتے؟ ہوتا ہے کبھی بچپن سے, بچوں کا بچپنا ہوتا ہے اور بچے مس کرتے ہیں, اسپیشلی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو آپ کی بہن بہت مس کیا کرتی تھی ابا کو؟ کرتے تو ہم سبھی تھے, اور لیکن ہمیں شروع سے عادت تھی. پہلے میوزک کے ٹائم پہ بھی وہ ٹور کرتے تھے, اور اب تبلیغ کے لیے جاتے تھے. تو میں عادت تو نہیں بولوں گا, لیکن ہم بیسکلی ہمیں پتا تھا کہ ابا کی مصروفیت بہت ہے, لیکن وہ ہمارے لیے ضرور بیسکلی سال میں 2 دفعہ ضرور ایسا ٹائم نکالتے تھے کہ ہم سب ویکیشن پہ جاتے تھے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور بنتا تھا جس میں وہ فل ہمارے ساتھ ہوتے تھے, فلی ڈیووٹیڈ. یہ نہیں کہ وہاں پہ جانے کسی کام کے پرپز سے ہمیں ٹیگ الانگ کرا, نہیں, ان کا پرپس یہ تھا کہ یار سب کو لے کے جانا ہے, انجوائمنٹ کرنا ہے. اپنے ابا سے فرمائشیں کرتے تھے؟ ہوتا ہے نا بچے کرتے ہیں فرمائشیں. اینڈلیس, ہماری تو اینڈلیس تھی. ابھی یو ایس سے آئے تھے تو ہم لوگوں نے اتنی چیزیں منگوائی کہ کوئی حد نہیں. میرے بھائی کی جنوری میں برتھ ڈے, اس نے پہلے سے اپنے لیے کچھ برتھ ڈے کے لیے بھی منگوا لیا. وہاں سے مجھے بیسکلی مجھے وہاں سے فیس ٹائم کرا انہوں نے کہ بیٹا تمہیں بیگ چاہیے, تم کام پہ جاتے ہو, تمہارا لیپ ٹاپ کے لیے بیگ دیکھ لوں. میں نے کہا میں تمہارے لیے بیگ لے رہا ہوں. میں نے کہا بابا جو مرضی, آپ صحیح جانتے ہیں. اس طرح کر کے ہر چیز مجھ سے فون میسج کر دے کہ بیٹا میں یہ لے رہا ہوں تمہارے لیے, میں یہ لے رہا ہوں. اور ہم لوگ اس کے باوجود اور فرمائشیں, نہیں بابا اور یہ بھی ذرا لے لیں. راستے میں اگر آپ اسٹاپ اوور پہ رکیں گے تو چاکلیٹ ضرور پکڑ لینا ہمارے لیے. ہاں, تو ہماری اینڈلیس تھی لسٹ. سب سے زیادہ باتیں ابا سے کون کرتا تھا تم چاروں بہن بھائیوں میں؟ ہوتا ہے نا سب سے زیادہ بات. میں کہوں گا میری سب سے زیادہ تھی. ایک تو کیونکہ وہ کام بھی شروع کیا تھا, اور ویسے بھی مطلب مجھے تھا کہ میں ابا کے ساتھ مطلب کانسٹنٹ ان کے ساتھ انٹریکشن میری رہے. میری کوشش تھی کہ میں سب سے زیادہ کروں, تو میری سب سے زیادہ تھی ابا کے ساتھ بچوں میں. ہاں اچھا, کہتے ہیں کہ کچھ
جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی نیچر بڑی شرارتی ہوتی ہے, کچھ بہت سیریس ہوتے ہیں, کچھ کم بولتے ہیں, کچھ بہت باتونی ہوتے ہیں. تو جنید بھائی ہمارے سامنے ظاہر ہے باہر بندے کی پرسنالٹی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے, گھر میں بالکل الگ ہوتی ہے. تو گھر میں اگر پوچھوں تو ابا زیادہ باتیں کرنے والے شخصیت تھے, کم بولتے تھے, چپ رہتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے, شرارتی تھے یا سیریس؟ نہیں سیریس تو تھے ہی نہیں, ان کے نیچر میں سیریس تو تھا ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ, ان کا سینس آف ہیومر بہت زیادہ تھا, ہر وقت مذاق کر رہے ہوتے تھے ہم سے کچھ نہ کچھ, اور بہت ہمیشہ انتھوزیاسٹک ہوتے تھے ہر چیز کے لیے. کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو بہت بڑی ایک چیخ مار کے بہت ایکسائٹمنٹ سے ایکسپریسو بہت زیادہ تھے ہر چیز میں. اور مطلب کسی سے ملنا بھی تھا تو فل ہاتھ کھول کے آتے تھے ملنے کے, یوں کر کے, ان کا یہ طریقہ تھا, ویلکمنگ تھے, بہت ویلکمنگ, اور مطلب ہمیشہ ویری انتھوزیاسٹک, ویری ایکسپریسنگ. دیکھیے جب لوگ مجھے کہتے تھے نا یار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو اتنی انرجی کہاں سے مل جاتی ہے, تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یار مطلب ظاہر ہے ہر ایج کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تو وہ تو مطلب تو میں سوچتا تھا یار میں تو کچھ نہیں کر رہا, جو یہ کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں. ان کی واک بھی تیز تھی. اچھا جی آپ لوگ ساتھ چل رہے ہیں تو آگے نکل گئے. بیسیکلی جو جس بہن بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا وہ آگے نکل جاتا تھا اور ہم پیچھے رہ جاتے تھے. اگر ہم لوگ پیچھے ہوتے تھے یا ان کے ساتھ پیس کرنا بڑی مشکل تھی. حج میں بھی ہم کہیں بھی واک کر رہے ہوتے تھے, ان کی ہمیشہ پیس زیادہ تھی, اور ہم یہی کہتے تھے. ٹورز میں ہم جب جاتے تھے تو ابھی اب چیک ان کیا ہے ہوٹل میں, تو اب ذرا ہم سوچتے تھے تھوڑے سے سو جائیں, ذرا ریسٹ کریں. آدھے منٹ میں فون کیا, جی کدھر ہیں, میں آپ روم میں آ رہا ہوں روم میں, یار میں جم جا رہا ہوں یار. اچھا جم کرتے تھے جنید بھائی؟ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتے تھے؟ بہت, مطلب جم بھی کرتے تھے, اسپورٹس کا تو ان کو بہت زیادہ شوق تھا, ٹینس اینڈ کرکٹ. اچھا. تو جب موقع ملتا تھا اسپورٹس شاپ میں جا کے ضرور ہمیں فون کرتے تھے کہ یار بیٹا میں ریکٹ لے رہا ہوں, کھیلو گے ٹینس, میرے ساتھ چلیں گے, اس طرح کر کے وہ ہمیشہ پروگرام بناتے تھے. اور ہمیشہ ٹینس ریکٹس تو ان کے پاس ہمیشہ سے ہی رہے. کرکٹ کم ہو گئی تھی, دیکھتے بہت شوق سے تھے لیکن کھیلتے وہ پھر بھی مطلب آن اینڈ آف ٹینس. سائیکلنگ بہت کرتے تھے. اچھا. سائیکلنگ کی انہوں نے اسپیشل وہ بھی بائک بھی لی تھی, گیئر بھی ان کا سارا بائک کا ہمیشہ ہوتا تھا. اس سے میرا جو چھوٹا بھائی بابر, وہ اس میں ان کے ساتھ سائیکلنگ بہت کرتا تھا, اور جمنگ بھی بابر انہیں کے ساتھ کرتا تھا. دونوں یہ ان کی فیلڈ تھی دونوں کی. اور سب سے زیادہ کل اسکرین پر جو ہم دیکھ رہے تھے بابر کو بھی, تو وہ بہت رو رہا تھا. اور سمینہ بھابھی آئی تھی, سلمان بھائی کی وائف, تو وہ بھی بتا رہی تھی کہ بابر کا بہت برا حال ہے, وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا اپنے اعصاب پر. اس کا ابا کے ساتھ میں نے بتایا نا, ابا اس کی بہت ڈفرینٹ ریلیشن شپ تھی. ابا فکر بھی اس کی سب سے زیادہ کرتے تھے, اور ابا کا پیج بھی وہ ہینڈل کرتا تھا فیس بک پہ. تو مطلب ابا اس کو بتا دیتے بیٹا میں ابھی یہ کروں گا, میں یہ تصویر بھیجوں گا, یہ پوسٹ کر لینا. تو اس کو ابا کا بہت ڈفرینٹ ریلیشن شپ تھا, جس وجہ سے اس کو بہت زیادہ اس کو ہیٹ ہوا ہے. وہ زیادہ بریک ڈاؤن اس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان. بڑا ہے سب سے چھوٹا ہے, 3 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی, تو پھر جنید بھائی کی کیا کیفیت؟ جب زہرا پیدا ہوئی obviously ہم بہت خوش ہوئے شروع سے, لیکن زہرا جو تھی وہ اپنی ماں سے اٹیچ رہی, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ذرا بڑی ہو گئی ہے, 16 سال کی ہو گئی, تو وہ اب میرے سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے. بیٹیوں کو سجانے میں تو بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو کبھی انٹرسٹ رہا ہے ان چیزوں سے؟ جیسے ہمیشہ ماؤں کو تو ہوتا ہے, لیکن کچھ باپوں کو بھی ہوتا ہے, وہ خرید کے لاتے ہیں, بڑی اچھی شاپنگ کر کے لاتے ہیں بیٹیوں کی. میں ذرا تھوڑا اس میں زیرو ہوں. یہ میرے بچوں نے مجھے آج سرپرائز کیا نا. ہاں یہ ذرا دکھائیں تو صحیح سب کو, تو پتہ چلے. اصل میں ان کو ساتھ لے کر آ رہا تھا. یہ آپ دیکھیں نا, صبح یہ تولیہ گفٹ کیا انہوں نے مجھے. ورڈز بیسٹ بابا. سکون قلب کی دولت. جی جناب, ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور بچوں کا ذکر کر رہے تھے جنید بھائی اس چنک میں جو آپ نے بھی دیکھا, اور زہرا کا ذکر ہوا آپ کی بہن کا. جی وہ کیسی ہے اب, ٹھیک ہے, وہ کچھ سب بس کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹرانگ بنے. بس ٹھیک ہے, بہت میں یہ نہیں بولوں گا کہ بالکل ٹھیک ہو گئے, لیکن کوشش سب کر رہے ہیں. اللہ, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں جی, کہ اگر آپ
किसी को भी पुकारेंगे ना अपनी किसी काम के लिए तो सब आपके लिए आके खड़े होंगे, ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपको कभी कमी महसूस होगी जुनैद भाई की, और कभी आप हंसेंगे, किसी भी हेल्प की ज़रूरत किसी भी डिपार्टमेंट में होगी, आप एक दफ़ा पुकारेंगे, मेरा ये मानना, क्या कहते हैं आप कि सब आपके पास आके खड़े होंगे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो आप लोग अकेले हैं ही नहीं, आपके साथ पूरा पाकिस्तान है, आपके साथ पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, उसी आप ने लोग तो हमें अकेले हैं ही नहीं। स्ट्रेंथ, उसी से हमें स्ट्रेंथ मिली है कि भाई देखे कि भाई कितना सब लोगों ने, मीडिया ने, आर्म फोर्सेस, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, और जितना अब्बा के लिए लव दिखाया है उससे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली है। मुझे लगता है कल के बाद इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सब्र आया होगा। जी, मैंने सुकून कल आया सुना होगा। ये और वसीम भाई के शो पे कह रहे थे। हाँ, और देखिए वो जो जनाजा था ना वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा था हम सबको, तो इनको भी वो मैसेज मिला होगा। और ये लोग वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है जो अल्लाह की रज़ा में खुश होने वाले हैं। इनको ये पता है अगर आज जुनैद भाई नहीं है हमारे पास तो ये अल्लाह की रज़ा थी, बस हमें इसको कबूल करना है। एक दफ़ा क्लोजर हो जाता है ना जी जनाजा देख के। फिर जब मौलाना तारिक जमील साहब, तकी उस्मानी साहब से हम बैठे, बहुत एक इत्मीनान सा हुआ दिल में जी। और आप यकीन करें कि दारुल उलूम में तो लोगों ने मुबारकबादें दी हैं। बिल्कुल हमारे भाई मुबारक हो। मैं पहले ऐसा होता था यार ये किस तरह से ताज़ियत है, तो फिर मुझे मौलाना साहब कह रहे थे देखो तुम्हारे सामने है जिस तरह से वो उठाया गया, जिस तरह से बंदा उठाया जाता है इस दुनिया से ना, उससे बड़ा पता चलता है कि इस बंदे के साथ कैसा मामला था। कहते हैं तुम जनाजे, अच्छा जनाजे से पहले मैं आपको बताऊं, जब हम शिफा से निकले और जिस तरह सारी रोड पे लोगों ने गाड़ियां रोक के औरतों को मैंने ऐसे प्यार करते हुए देखा, ऐसे ऐसे करते हुए, गाड़ियां खड़ी हो गई, एक रोड खाली थी, लोग बाहर छतों पे लोग और ऐसे हाथ हिला रहे थे। तो मैं सारी छतें भरी हुई थी इर्द गिर्द की, तो सारी जो है लोग छतों पे आए हुए थे। मैं तो इस उस पे हो गया था, मैंने बोला शायद हम जनाजे तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, रश भी इस कदर था, लोग हैरान थे कि हो क्या रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे लोग रोते हुए मैसेज आए जो कि मैं हैरान होता था कि रो रहे होते थे, पर आखिर में कहते थे कि हमारी तो ज़िंदगी में कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। यानी वो जब रो रहे होते थे तो मुझे लगता था कि ये कोई पता नहीं कितना मिला होगा, कितना ताल्लुक होगा, तो कहते थे कि मुलाकात नहीं हुई। उनका ये जहाज़ वसीम भाई तदफीन हुई, फिर वो कब्रिस्तान की एक अपनी हिस्ट्री है उसकी। जो है कि नेबरहुड तो देखें आप, जो है कि हम नेबरहुड तो देखें, ये इतनी तस्कीन थी। आप यकीन करें कि कल रात पहली दफ़ा आराम से थोड़ी सी ज़रा आँख बंद। सीरियसली मुझे ये बड़ा सीरियसली मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे टेलीफोन पर ये कहा कि वसीम भाई मैं वहाँ उनकी कब्र के पास बैठा, तारिक जमील साहब बात करें, मैं उनकी कब्र के पास बैठा, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ताला तारिक जमील को भी ऐसे ही उठा लो। ये बहुत बड़ा जुमला है ना, बहुत बड़ी बात है ना, तारिक जमील कि मुझे भी वो इज्जत और एहतराम देना जो इस आदमी को। भाई कल वो कब्रिस्तान देख के लगा कि हम कब्रिस्तान में हैं। यकीन जाने इस जो हमारे यहाँ मज़हब में जो कुछ कहा गया है ना, वो वहाँ उस कब्रिस्तान के अंदर देखा कि इसको कब्रिस्तान कहते हैं। तो बड़ी खुशी हुई देख के कि जुनैद भाई ने किस जगह बोला था अपने आप को कि मुझे किधर जो है ना मेरी तदफीन करना। बहुत अच्छा लगा देख करके। और वही कल से मैं भी बहुत, मैंने तो ये अल्फाज मैंने भी कई लोगों को कहा, मैं बोला मैं बहुत खुश हुआ जनाजा देख के। हालांकि जनाजे देख के खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुशी ये थी कि जुनैद भाई ये डिजर्व करते थे कि सारी दुनिया उसमें जो है ना शरीक हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बहुत, अगर आप हिसाब लगाएं, अगर आप रिकैप करें पूरे साल का, तो ये साल बहुत भारी साल था। हमने अमजद साबरी भाई को खोया, हमने ईदी साहब को खोया, हमने जुनैद भाई को खोया। ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साल था, और अल्लाह करे आने वाला साल खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। और बहुत सारे लोग ऐसे जो जुनैद भाई के मद्दाह थे, फ़ैन थे, उनकी ज़िंदगी को चेंज करे, बिल्कुल जैसे मुराद भाई की ज़िंदगी चेंज हुई। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज वो लाए हैं। उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे वो सोचने लगे हैं कि यार हम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहे हैं, ये असल ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी वो है जो जुनैद भाई की ज़िंदगी थी। कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2 दफ़ा रिपीट किया कुरान, तो देखें इससे ज़्यादा मुश्किल तो हो नहीं सकती। 2017 में 16 में जो हमने मुश्किलें देखी, तो इंशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वसानी है इंशाअल्लाह। आमीन सुमान। अल्लाह इस मुल्क को कायम रखे। जुनैद भाई का एक कलाम बदामी, मेरा दिल बदल दे। हमारे हुमायूं भाई एक डोनर है, अपना नाम उन्होंने आज तक लोगों को नहीं पता उनका नाम क्या है। मेरी बात होती है, इकरार की बात होती है। उस आदमी ने
2 سال پہلے پتہ نہیں کتنے گھر دیے ہیں, اس رمضان میں پتہ نہیں کتنے گھر دیے ہیں, کتنے عمرے کے ٹکٹ دیے, یعنی انہوں نے ہمیں بلینک چیک دیا ہوا ہے. وہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, یار وسیم بھائی اس آدمی سے, جنید بھائی یار اس آدمی سے نا جتنی دفعہ ہو سکے نا میرا دل بدل دے پڑا. ایک ہی بات کہتے تھے کیا کہ یار اللہ نے جس طرح اس کا دل بدلا ہے نا ہمارا ہی بدل دے. تو بس میرا خیال وقت ختم ہو رہا تھا, وہی پڑھ کے بس پھر ہر وقت وہ یہی بات کہتے تھے. اور جنید بھائی اس میں کہتا تھا کہ پڑھ دیں تو وہ پڑھتے تھے. میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ. یہ ایک لائن وہ پڑھتے تھے اور پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بنا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے, بنا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. قریب